नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लाह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। हमारी डिस्कशन काफ़ी दिनों से इस चीज़ पे चल रही है कि हमें अपनी अपनी ज़िंदगियों में हर चीज़ पर एक मुनासिब वक़्त देना है, एक बैलेंस लेके आना है अपनी लाइफ में। बैलेंस जो है हमने अपनी इबादत में भी लेके आना है, अपने ज़ाती टाइम में भी लेके आना है, अपनी पढ़ाई अपने बिजनेस में भी लेके आना है, और इसी तरह से हम जो दावत व तबलीग का काम करते हैं उसमें भी लेके आना है। तो इसमें हम लोग जो हैं आजकल के ज़माने में अगर देखते हैं तो आम तौर पर हमें दो तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग हैं वो जो ये समझते हैं कि आज मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं अगर रोज़ा रख रहा हूँ, मैं कुरान पाक रोज़ पढ़ रहा हूँ, मैं दावत व तबलीग का काम कर रहा हूँ, इसी तरह से मैं सदका और ज़कात कर रहा हूँ, इसी तरह से मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, और जितने भी आप नेक काम सोच सकते हैं जो फिज़िकली अपने जिस्म से हम लोग करते हैं, वो सारे के सारे नेक काम कर रहा हूँ। मैं दावत तबलीग भी कर रहा हूँ, मैं हर तरह का नेक काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो नेक काम हम कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो हम ये सोचते हैं कि ये नेक काम करना जो है ये हमारी कामयाबी की ज़मानत है। बिल्कुल, ये नेक काम जो हैं ये करने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जिस तरह से ये टोटल इक्वेशन का एक हिस्सा है, ये टोटल इक्वेशन नहीं है। इसी तरह से कुछ हमारे यहाँ तबका ऐसा है जिनको अल्लाह ताला इस दुनिया में नेमतें देते हैं, उनको अच्छा माल दे देते हैं, औलाद दे देते हैं, कारोबार अच्छा हो जाता है, तो वो ये समझते हैं कि हमारे पास जो हमें अच्छा माल मिला है, हमारा अच्छा कारोबार चल रहा है, तो इसलिए कि हमसे अल्लाह ताला खुश हैं। और उस खुशफहमी में जो है वो बाज़ औक़ात नेक अमाल भी छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए, कुछ लोगों की सोच जो है वो इस तरह से हमें ड्राइव करती है। तो जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि कामयाबी जो अल्लाह ताला के नज़दीक, जिसको अल्लाह ताला कामयाबी कहते हैं, जिसको अल्लाह ताला सक्सेस कहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन कामों से नहीं मिलेगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम, अभी तो आज के ज़माने में तो हमारे लिए यही बड़ा चैलेंज है कि हम जो है वो टाइम पे 5 वक्त नमाज पढ़ लें, रोज़ा रख लें, हम सदका खैरात कर लें, हम हज कर लें, यानी जो भी फिजिकली नेक काम करना, सबसे पहले तो वही मुश्किल है। फिर जो लोग अल्लाह ताला की तौफीक से ये नेक काम करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद वो ये सोचते हैं कि बस यही नेक काम जो हैं हमें कामयाबी की ज़मानत हैं और हमें इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस में लेके जाएंगे। बिल्कुल, ये नेक काम जन्नतुल फिरदौस में जाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अगेन ये सारे काम नहीं हैं, ये पूरी इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन का एक हिस्सा है। इक्वेशन का बहुत अहम हिस्सा जो हम मिस कर जाते हैं वो हम देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें, और हमने सब ने वो हदीस जो है वो काफ़ी दफ़ा सुनी हुई है, काफ़ी दफ़ा पढ़ी हुई है। आज हम इसको एक इस एंगल से देखते हैं कि इस हदीस का एक दूसरा एंगल भी है। वो हदीस ये है कि क़यामत के दिन, इसका मफहूम है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो हैं जिन तीन लोगों को या जिन तीन टाइप के लोगों को सबसे पहले जहन्नम में फेंकेंगे और औंधे मुंह जहन्नम में फेंकेंगे, यानी इंतहाई इंसल्टिंग तरीके से उनको जहन्नम में फेंका जाएगा। उसमें सबसे पहले एक आलम होगा, दूसरा गनी होगा, तीसरा शहीद होगा। अब अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें कि जो आलम है उसने तो इस दुनिया में नमाजें भी पढ़ी, तहज्जुद भी पढ़ी होगी, उसने दुनिया में दावत और तबलीग का काम भी किया होगा, उसने रोज़े भी रखे होंगे, उसने ज़कात भी दी होगी, उसने हर नेक काम जो हम सोच सकते हैं उसने वो किया होगा। उसके बावजूद जो है वो जहन्नम में औंधे मुंह फेंका जाएगा। दूसरा शख्स वो है जो गनी है,
غنی وہ ہے جس نے دنیا میں غریبوں کی مدد کی ہوگی، اپنی فیملی کے لوگوں کی مدد کی ہوگی، بہت سارے لوگوں کے اوپر، جس کے بہت سارے ہاسپٹل جو ہیں وہ چل رہے ہوں گے، بہت سارے تعلیمی ادارے وہ فائنانس کر رہا ہوگا، بہت ساری چیزیں وہ اپنے مال سے لوگوں کی مدد کر رہا ہوگا، لیکن وہ بھی اوندھے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تیسرا شہید ہے، کسی بھی انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کی اپنی جان ہے۔ وہ جان ایک شخص نے اللہ کی راہ میں اگر دینے کی کوشش کی اور شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں اس نے جان دی اور شہید ہو گیا، تو اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم جو آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، ہم صبح شام تسبیحاں کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اور جب جنگ لگی تو انشاءاللہ شہید ہونے کی بھی سب کی نیت ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی یہ لوگ جہنم میں پھینکے گئے۔ اب ہم سب نے جنرلی تو یہ دیکھا ہوا ہے کہ جی ہاں، ہمیں جو پتہ ہے کہ جی ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، نیت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے جہنم میں پھینک دیے گئے۔ تو اس کے اوپر میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں کہ کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں پھینکے گئے۔ نیت والا تو ایک اینگل ہے، اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے مفلس اور غریب شخص کون ہوگا، یہ بھی مفہوم ہے۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس آدمی، سب سے غریب آدمی وہ ہوگا جو اس دنیا میں سے بہت ساری نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہوگا، لیکن اس سے وہ نیکیاں بہت سارے لوگ لے کے چلے جائیں گے۔ وہ لوگ لے کے چلے جائیں گے جس کو اس نے گالی دی ہوگی، جس کا اس نے حق مارا ہوگا، جس کو اس نے ڈانٹا ہوگا، جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس بندے نے بھی نیکیاں کرتے وقت تہجد بھی پڑھی ہوگی، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، قرآن پاک بھی پڑھا ہوگا، اس نے تبلیغ بھی کی ہوگی، اس نے سارے کام کیے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی نیکیاں جو ہیں وہ لوگ لے کے چلے گئے۔ کون لوگ لے کے چلے گئے؟ جس کے ساتھ اس نے کوئی نہ کوئی زیادتی کی۔ تو اب یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہمارا جو جنرل کانسیپٹ ہے نا، کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم سے تو نماز نہیں پڑھی جا رہی، ہم سے تو نیک کام نہیں کیے جا رہے، تو ہم بڑی کوشش کر کے ان نیک اعمال تک آ جاتے ہیں، اور نیک اعمال پہ آنے کے بعد ہم وہ ٹک مار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی میں نے فجر پڑھ لی، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، کھینچے تاگے تاگے ہم جو ہے وہ اپنے سارے اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ویسے کمپلائنس میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم اب بالکل کامیاب ہو گئے ہیں، اب ہم یہاں سے آگے جو ہے نا انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو جنت میں جانے کے لیے یہ اعمال مینڈیٹری ہیں، لیکن ان میں کچھ چیزیں مسنگ ہیں۔ اسی مسنگ ایلیمنٹس کی وجہ سے ہم نے جو حدیث دیکھی ہیں دو، اس میں وہ لوگ جو دنیا میں نیک ترین کام کر رہے تھے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ان کے نیک اعمال جو ہیں وہ لوگ لے لیں گے۔ تو یہ نیک اعمال جو لوگ لے لیں گے وہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے، ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، ان کے اعمال میں ریاکاری آ گئی تھی، ان کے اعمال میں تکبر آ گیا تھا، ان کے اعمال میں دکھاوا آ گیا تھا، آگے بڑھنے کی خواہش میں انہوں نے حسد اور کینہ دل میں رکھ لیا ہوگا۔ تو یہ ساری کے سارے معاملات جب ان کے دلوں میں آئے تو ان کے دل کی جو پاکیزگی تھی یا پاکی تھی وہ ختم ہو گئی، اور وہ اعمال جو انہوں نے کیے وہ ان کے نفس کے لیے تھے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوئے۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میاں ہاں یہ میں نیک عمل آپ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن وہ زبان سے ہوتا ہے، بعض اوقات دماغ سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا واقعی وہ نیک عمل ہم نے دل سے اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو اسی لیے جب وہ شہید پوچھے گا، وہ عالم پوچھے گا، وہ غنی پوچھے گا کہ اللہ میاں میں نے تو دنیا میں آپ کا دین پھیلایا تھا، عالم یہ کہے گا، غنی کہے گا اللہ میاں میں نے تو آپ کی مخلوق کی مدد کی تھی،
शहीद कہے گا اللہ میں آپ کے لیے لڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ تینوں کو جواب یہ دیں گے کہ یہ تم نے اپنی آپ کو عالم کہلانے کے لیے، کہ دنیا تمہیں عالم کہے، دنیا تمہاری تعریف کرے، دنیا تمہیں غنی کہے، دنیا تمہیں بہادر کہے، تو دنیا نے کہہ دیا۔ اب جب دنیا نے کہہ دیا تو تمہارا جو صلہ تھا نیک اعمال کا تمہیں دنیا میں مل گیا، اب اللہ کے ہاں اس اعمال کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ تو اب ایک غلط فہمی جو ہم لوگوں کے دلوں میں آ جاتی ہے کہ ہم صرف یہ نیک اعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کوالیفائی کر گئے ہیں جنت کے لیے۔ تو میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ نیک اعمال بہت ضروری ہیں، لیکن ایک عمل اور بھی بہت ضروری ہے، اور وہ عمل ہی ان نیک لوگوں کے، بظاہر نیک اعمال کرنے والے لوگوں کے لائف میں مسنگ تھا، جس کی وجہ سے جہنم میں گئے۔ اور وہاں پہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا، جب ہم نے نفس کی مختلف حالتوں کے بارے میں دیکھا تھا، اسی طرح سے ہم نے قلب کے بارے میں دیکھا تھا کہ قلب جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے، قلب پھر اس کے بعد ایسا قلب ہوتا ہے جس میں زنگ لگا ہوتا ہے، اور کچھ ایسا قلب بھی ہوتے ہیں جو قلب سلیم ہوتے ہیں۔ تو اب اگر آپ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو فرماتے ہیں، تو ظاہر ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ایمان کا مطلب ہے ٹرسٹ۔ ٹرسٹ کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی ہر بات پہ ٹرسٹ کریں۔ ہم اپنی مرضی کی باتوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، کچھ باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو کم فوکس کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری لائف میں ڈس بیلنس کریٹ ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ جو ہیں جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم حسد کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم تکبر کو گناہ نہیں سمجھتے، اور ہم ذہن میں تو ہمیں پتہ ہے یہ گناہ ہے، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں غیر محسوس طریقے سے۔ گاڑی میں بیٹھیں گے تو ہم کہیں گے ہاں یار دنیا والے ہمیں دیکھیں کہ ہاں جی واہ واہ کیا نئی گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ نئے گھر میں بیٹھے ہوں گے تو کہیں گے یار سارے ہمارے گھر کی تعریف کریں کہ جی کیا گھر بنایا ہے آپ لوگوں نے۔ اسی طرح سے یہ جو دل میں آنے والی یہ خواہشات ہیں نا کہ ہمارے لوگ ہماری تعریف کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں ہمارے دل میں سیریس بیماریاں ہیں، وائرسز ہیں، جن کو ہمیں ختم کرنا ہے، جن کو ہمیں پاک کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ ایمان مطلب ٹرسٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بات پہ ٹرسٹ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہ 100% ٹرسٹ کرنا، یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو طرح کے لوگوں کے بارے میں تو بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، مگر وہی شخص نجات پائے گا جو اللہ کے پاس پاک دل لے کے آئے گا، قلب سلیم لے کے آئے گا۔ اب ہم سمجھتے ہیں جی میں نے دنیا میں بڑا مال ہے، میرا کاروبار بڑا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی اچھی اولاد دی ہے، وہ بھی بڑا اچھا بزنس کر رہی ہے، تو میں اگر اس دنیا میں کامیاب ہوں تو آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ یہ اس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا مال اور تمہارے بیٹے تمہارے آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ آخرت میں کام آنے والی چیز قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم وہ قلب ہے جس میں نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ غرور ہے، نہ اس کے اندر بغض ہے، نہ اس میں حسد ہے، نہ اس میں غصہ ہے، نہ اس میں تکبر ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہمارے قلب میں نہیں ہیں تو یہ قلب سلیم ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، اب اللہ تعالیٰ کی تو شان اتنی ہے کہ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ آپ ساری زمین و آسمان کی سیاہی لے لیں، سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیں، سارے درختوں کو قلم بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کی جا سکتی، لکھی بھی نہیں جا سکتی۔ اور آج کے زمانے میں سائنس کی اس دنیا میں ہم اس چیز کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہمیں فورسیبل جو یونیورس نظر آتی ہے، اسی میں بلین ٹریلین جو ہیں وہ گلیکسیز ہیں، اسی میں کلسٹرز ہیں بلین ٹریلین، اسی میں بے حساب سیارے ہیں، چھوٹی سی ایک اس میں زمین ہے اور چھوٹی سی ہم مخلوق ہیں۔ تو اتنی چیزوں کے بارے میں اگر آپ صرف لسٹ میں ان سارے سیاروں کے کوئی نہ کوئی نام لکھنا شروع کر دیں تو بھی آپ کو ہزاروں سال لگ جائیں گے صرف ان کے نام لکھنے میں۔
تو ان چیزوں کے نام لکھنے میں اگر ہمیں اتنے سال لگیں گے تو ان چیزوں کو بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنے میں ہمیں کتنے سال لگیں گے؟ ہم تو ساری زندگی گزار دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اتنے شان والے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ ہم سے، اپنی کریشن سے، انسانوں سے بہت محبت بھی کرتے ہیں۔ تو محبت کرنے کے تقاضے کے تحت اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح سے ہمیں بعض اوقات سمجھ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسمیں کھاتے ہیں سات، سات چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فرماتے ہیں قد افلاح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ وہی شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کو اپنے گناہوں کے حوالے کر دیا۔ تو یہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں یہ فرمایا ہے کہ کامیاب وہی شخص ہے جو قلب سلیم لے کے آئے گا، یعنی وہ قلب، یعنی وہ قلب جس میں کوئی بیماری نہیں ہے، قلب سلیم ہے، وہ نفس جس کو پاک کر لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تو ہر بات حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر سات قسمیں کر کے کھا کے ہمیں بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہم لوگوں نے اس کو اپنی زندگیوں میں بالکل سائڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ ہم لوگ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، ہم لوگ حسد بھی کرتے ہیں، کینہ بھی کرتے ہیں، اپنی تعریف بھی کروانا چاہتے ہیں، ریاکاری بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غیر محسوس طریقے سے ہمارے اعمال میں ہوتی ہیں، اور یہی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سات قسمیں کھائی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ یہ پاک کر کے نہیں آؤ گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ کامیابی کے لیے جس چیز پہ اللہ تعالیٰ قسم کھا لیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو ہے اس کو تو حاصل کرنا ہمارے لیے مینڈیٹری ہے۔ تو آج جو ہم نے ٹاپک بھی رکھا تھا وہ یہی رکھا تھا کہ بعض اوقات جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، اور لیکن وہ نیک اعمال تو میں نے حدیث میں بتا دیا کہ نیک اعمال اکیلے کافی نہیں ہیں۔ تو اب ایکویشن پوری ایسے ہوتی ہے کہ آپ کے اعمال بھی نیک ہوں، آپ کا نفس بھی پاک ہو، اور آپ کا قلب قلب سلیم ہو۔ اگر تو یہ چیزیں آپ کے پاس پوری ہیں تو پھر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے بالکل امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز جو ہے ہمیں کامیابی ہوگی۔ اسی طرح سے نفس کو پاک کیے بغیر، اپنے قلب کو قلب سلیم کیے بغیر، نہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم زبانی دعوے ضرور کرتے رہیں گے جی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اور اللہ سے محبت میں رکاوٹ ہے۔ اور اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہی جو بیماریاں ہیں جن کو ہم بیماریاں نہیں سمجھتے، جن کو ہم اپنے سافٹ ویئر کا وائرس نہیں سمجھتے جس کو ہمیں صحیح کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے صرف ہماری دنیا ہی خراب نہیں ہوتی، ہماری گھریلو زندگی خراب نہیں ہوتی، ہمارے میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی ہی نہیں ہوتی، اولاد کے ساتھ پھڈے نہیں ہوتے، بھائیوں میں آپس میں لڑائیاں نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ہماری تو آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی اہمیت بتائی ہے کہ کہا ہے کہ کام نجات وہی شخص پائے گا جو قلب سلیم لے کے آئے گا، وہی شخص کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کو پاک کر کے آئے گا۔ تو ہمیں اب یہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے اپنے زندگی میں ایک نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے ہم کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور ہم اسی طرح سے آپ کو دل کو پاک کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا مفہوم ہے، اور وہ ٹکڑا جو ہے وہ دل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی اہمیت یعنی قلب سلیم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہماری نیک اعمال کی بنیاد بھی ہمارا دل ہی بنتا ہے۔
اگر ہمارا دل پاک ہوتا چلا جائے گا، ہمارے اعمال جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، پھر ٹھیک ہونے کے بعد ان اعمال میں اللہ تعالیٰ کی محبت آنی شروع ہو جائے گی۔ وہ اعمال جو ہیں وہ ہم مجبوری سے نہیں کریں گے، پھر ہم شوق سے کریں گے۔ ہم نماز جو ہے کھینچ تان کے نہیں پڑھ رہے ہوں گے، ہم شوق سے پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم تہجد بھی شوق سے پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ سارے جو نیک کام ہیں وہ ہم شوق سے کریں گے، اگر ہم اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کے لیے کوشش کریں گے، اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو نفس ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے، دل کو قلب سلیم بنانے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا طریقہ ہے۔ آج ہم نے صرف یہ دیکھا کہ ہماری نیک اعمال وہ خواہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، ہم اتنا تبلیغ کریں کہ پوری دنیا میں ہماری وجہ سے اسلام پھیل جائے، لیکن اگر وہ اسلام پھیلنے میں دکھاوا آ گیا تو پھر وہ اسلام تو ہماری وجہ سے پھیلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا کام تو ہر بندے سے لے لیتے ہیں، لیکن جس بندے سے وہ کام لیتے ہیں اس بندے کی کامیابی کی گارنٹی جو ہے وہ صرف اس کی خالص قلب سلیم پر ہی ہے، ورنہ وہ کام تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی سے بھی لے لیتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا، یہی منگول تھے جنہوں نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو ختم کر دیا، لیکن اسلام ختم نہیں ہوا، وہی مسلمان ہو گئے، تو کام تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی لے لیا۔ تو کام تو اللہ تعالیٰ ہر بندے سے لے لیتے ہیں، ہم سے بھی کوئی نیک کام لے لیں گے، کسی کی مدد کروا دیں گے، نیک تبلیغ کروا دیں گے، لیکن ہماری کامیابی کی گارنٹی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کاموں کی وجہ سے ہم کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نیک اعمال بھی کرنے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، ہمیں قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، ہمیں دوسروں کی مدد بھی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری محنت جو ہے وہ قلب سلیم بنانے کے لیے کرنی ہے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے کرنی ہے، کیونکہ یہ ایکویشن کا دوسرا حصہ ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں اس دوسرے حصے کو نہ تو اپنی لائف میں کہیں ڈسکس کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم نے اس کو کہیں اپنی پرائورٹی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ ہلاکت کی وجہ ہے۔ اور جو ہلاکت جو ہے وہ میں نے آپ کو دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں یا ان کا جو فرمان ہے وہ بھی حق ہے، 100% ہے، اس پہ بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔